मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, डॉक्टर सनाउल्लाह राना अल-अज़हरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं अल-करम अल-अज़हरी एसोसिएशन इस्लामाबाद के तहत काम करने वाले एक तालीमी इदारे सनाउल इस्लाम एजुकेशनल सेंटर इस्लामाबाद की तरफ से 9 नवंबर 2022 यौम इक़बाल की मुनासिबत से एक मौज़ू पर गुफ्तगू की जसारत करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि यह गुफ्तगू पयाम इक़बाल की नश्र व अशात में मुमित व मुआवन साबित होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंज़िल आसमानों में। मुस्लिम नौजवानों के अंदर उक़ाबी रूह को बेदार करने के लिए आज की ये नशिस्त रखी गई है, जिसमें इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी कि इस्लामी मुफ़क्किर, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के अदब को, लिटरेचर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब ये है कि ये एक मुसल्लमा उसूल है कि कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकती जब तक वो अपनी फ़िक्री जिहाद को बदलते हुए हालात के मुताबिक तजदीदी रंग से आरास्ता नहीं करती। तो चूँकि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्लिम कौम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्हें इस कौम की तरक्की बहुत अज़ीज़ थी, इसलिए उन्होंने कई साल तक गौर व फ़िक्र करने के बाद एक जामे लायह अमल अता फ़रमाया कि अगर उम्मत मुस्लिमा इस पर इख़लास के साथ अमल करेगी तो यक़ीनन तरक्की व खुशहाली इसका मुक़द्दर बनेगी। इसी हवाले से अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़िंदगी के बहुत से शोबों में तजदीद की अहमियत बयान की है। उन्होंने इस मौज़ू पर इस्लाम में मज़हबी फ़िक्र की तजदीद, द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से एक किताब भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ तसानीफ़ में जिन पहलुओं और जिहाद में तजदीद की ज़रूरत पे ज़ोर दिया, उनका खुलासा दर्ज झैल है। मज़हबी पहलुओं की तजदीद, सकाफ़ती मैदान में तजदीद, इस्लामी तसव्वुफ़ के मैदान में तजदीद, शेरी और अदबी मैदान में तजदीद, सियासी मैदान में तजदीद, तालीमी मैदान में तजदीद। नंबर 1, मज़हबी पहलुओं की तजदीद। इसमें अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मज़हबी फ़िक्र की इहया की तहरीक अहम हो चुकी है, ख़ास तौर पर असरी हालात में। इसलिए उन्होंने इस मैदान में इस्लाह पर सख्ती से ज़ोर दिया, क्योंकि इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का इस्लामी तालीमात से गहरा ताल्लुक़ है और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की मुसलसल कोशिश रही कि मुसलमान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में से किसी एक में भी पीछे न रहें। इसी सिलसिले में उन्होंने जिन नकात की वज़ाहत की, उनका खुलासा दर्ज झैल है। नंबर 1, उसलूबे दावत इस्लाम में जिद्दत की ज़रूरत है। दीनी निसाब को जदीद दौर की ज़रूरियात से हम आहंग करना ज़रूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी और दीनी फ़िक्र को आपस में मिलाने की कोशिश करना वक्त की ज़रूरत है। दीनी सोच के तंग ज़ावियों और फ़िरका वाराना सोच से निकल कर इज्तिमाई और मुआशरती सोच को परवान चढ़ाना तमाम मुसलमानों का इज्तिमाई फ़रीज़ा है। सकाफ़ती मैदान में तजदीद। जब हम इक़बाल की फ़िक्र का उनकी मुख्तलिफ़ तसानीफ़ के ज़रिए मुताला करते हैं, तो हम पर पूरी तफ़सील के साथ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनकी फ़िक्र पर मुसलसल तजदीद व इहया का ग़लबा रहा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं छोड़ा जिसमें तजदीद पे ज़ोर न दिया हो।
انہوں نے ملت اسلامیہ کی ثقافتی کمزوریوں اور برائیوں کی طرف اشارہ کیا اور انہیں دور کرنے پر زور دیا جو مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ سمجھی جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے حالات و واقعات کا گہرا مطالعہ کیا تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے ان کمزوریوں اور خرابیوں کا ذکر بھی کیا جن سے اسلامی معاشرہ بالعموم اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان بالخصوص دوچار ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر ایک، برصغیر پاک و ہند کے مسلمان کاہلی اور سستی کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ نمبر دو، نو آبادیات کی کرتا دھرتا قوتوں کے سامنے مسلمان روبوٹ کی طرح سر تسلیم خم کرتے ہیں، جس طرح وہ قوتیں چاہتی ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں۔ مغربی تہذیب نوجوانوں کو اپنی طاقت اور خوشیوں سے مسحور کر دیتی ہے، اس لیے وہ بغیر کسی جانچ پڑتال کے اس کے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، اس مغربی ثقافت کی کشش سے عقیدہ توحید بھی متاثر ہونے کا خدشہ نظر آتا ہے۔ نمبر پانچ، مغربی ثقافت کی اندھی تقلید عموماً اسلام کے صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کو ماند کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس عبارت پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مغربی ثقافت کی اندھی تقلید اسلامی فکر کے لیے بڑا خطرہ اور بڑا چیلنج ہے۔ اقبال کے نزدیک دنیا کے اکثر ممالک کے علمی مراکز اور سائنسی اداروں میں رائج مغربی فلسفیانہ اور سائنسی طرز فکر کی جگہ ہمیں اسلامی مذہبی فلسفے کو زندہ کرنا چاہیے، جو اسلامی اقدار کے اطلاق اور مطابقت پر مبنی ہے اور جو ترقی و انقلاب کی طرف جاتا ہو۔ اسلامی تصوف کے خد و خال میں تجدید۔ اقبال صوفی تھے یا نہیں، اس حقیقت سے قطع نظر کہ یہ موضوع قاری کے لیے دلچسپ ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اقبال کے ادبی اثرات کا بغور مطالعہ اور اس کے ارتقائی اور تدریجی نقطہ نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال پر اسلامی فکر کا غلبہ تھا، جس میں ایک صوفیانہ کردار بھی تھا، اور اسلامی تصوف جو اسلام کے روحانی نظام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق قائم کرنے پہ زور دیتا ہے اور امت اسلامیہ کے متقی اور صالح لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلامی تصوف اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جن بنیادی حقائق کی نشاندہی فرمائی وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک، نوجوان نسل کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اپنی ذات اور خودی کو بلند رکھنا چاہیے۔ نمبر تین، تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر چار، خدمت خلق کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ نمبر پانچ، اسلامی تصوف صرف وہی ہے جس کی تشریح و تفسیر قرآن و حدیث و آثار سے ملتی ہے۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ اقبال اسلامی تصوف کے میدان میں ایک عظیم محقق ہے، لیکن وہ اسلامی تصوف کے بارے میں اپنی رائے میں اعتدال پسند تھے۔ وہ اس فکری رجحان کے عظیم مصلح اور تعمیری نقاد بھی تھے۔ شعر و ادب کے میدان میں تجدید۔ شعر و ادب کا میدان معاشروں کی بقا اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اقبال اس کے لیے بھی کچھ اس طرح رہنمائی کرتے ہیں۔ نمبر ایک، شعر و ادب ایسا ہو جو فکری تعلیم اور قوم مسلم کے روشن مستقبل کی راہ روشن کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہو۔ نمبر دو، دور حاضر کا ادیب وہ ادب تخلیق کرے جس میں جدید نظریات پہ روشنی ڈالی گئی ہو۔ نمبر تین، شعر و ادب مفید، اچھا، پاکیزہ فکر پر مبنی ہونا چاہیے۔
نمبر 4، معاشرے کی نجاستوں، خامیوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو پاک کرنے میں ایک جاندار کردار ادا کرنے والا ادب پیدا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اقبال کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا اثر رکھنے والے ادب سے مراد وہ نفیس ادب ہے جو قوموں کو زندہ کرنے، تعمیر کرنے، تحریک دینے اور انہیں آگے بڑھانے، ترقی کرنے کی طرف دھکیلنے میں معجزات اور عظیم کارنامے انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ادبی ورثہ ہے، جس نے ملت اسلامیہ کی تاریخ کا دھارا بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو بالخصوص تبدیل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اقبال ایک عالمی شخصیت ہے اور ان کا ادب ان جیسا تھا جسے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور ان کی آراء پھیلائی جاتی ہیں اور ان کے نظریات کو پوری دنیا کے سائنسی اور ادبی حلقوں میں پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مغربی محققین اور اسکالرز بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور انہیں تعظیم و تکریم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سیاسی میدان میں تجدید، اقبال کی نظموں کو بہت سے سیاسی رہنماؤں نے مسلمانوں کی اسلامی ہستی کو برقرار رکھنے اور اپنی ثقافت کو اور تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے واحد حل کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ اقبال کے فکر کی مضبوطی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن و فکر پہ ان کی شاعری کے گہرے اثرات کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے آگے چل کے قیام پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس اعتبار سے جن اہم مباحث کا ذکر کیا، ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے آزاد و خود مختار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سیاست خدمت خلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سیاست دین سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، حالات حاضرہ پر ایک سیاستدان کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 5، ہر مسلمان ایک مضبوط سیاسی قوت بننا چاہیے۔ نمبر 6، تعلیمی میدان میں تجدید، کسی بھی قوم کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی قوم جس کا پہلا سبق ہی اقرا سے شروع ہوتا ہو، اس کے لیے تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے شعبے میں مندرجہ ذیل تجدیدی نکات کی طرف اشارہ فرمایا، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جہاں پیشہ ور تعلیم ضروری ہے وہاں دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، تعلیمی نصاب میں قرآن و حدیث اور سیرت کو شامل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، تعلیمی اداروں سے نکلنے والا ہر اسکالر دور حاضر کے چیلنجز کا پوری طرح مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 4، جدید علوم میں مہارت حاصل کرنا وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ تعلیمی نصاب میں اعلی اخلاقی اقدار کا شامل ہونا نوجوانوں کی فکری تعمیر و تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی تحریک کو تجدید، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی تحریک تجدید کا مقصد مسلمانوں کے دین و دنیا میں ترقی نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ پورے عالم اسلام کی سطح پر حاصل کرنے میں ایک مضبوط اور بنیادی کردار ادا کرنا تھا، جو انہوں نے خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دور حاضر کے تقاضوں اور دین کی تعلیمات کے منشا و مقصد دونوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یوم اقبال زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔